हमें इसे नवंबर तक मौखर करना चाहिए। धरना की सियासत है, हम एक दरमियानी रास्ता ढूंढ सकता है। हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसियाँ पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी हैं। ना डील कर सकते हैं, ना डील चाहते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ ले जाने के लिए और इस हुकूमत से निजात के लिए बाकायदा तौर पे मुहिम का आगाज करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील पे लानत बेचती। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, सियासत पॉसिबिलिटीज़ यानी मुमकिनात का नाम है। बांझ कौम से नस्ल और बंजर ज़मीन से फसल की काश्त, यही सियासत होती है। अब 10 साल पहले कौन जानता था कि सियासत के ऊपर पर इमरान खान भी जगमगाएगा। किसे इल्म था कि शोहरत व दवाम ऐसी होगी कि अक़वाम आलम के खिताब सुनकर उनके क्या कहेंगे कि इंटरनेशनली दंग रह जाएगी पूरी दुनिया। फिर पर्चियों की बजाय एक्सटेम्पोर 50 मिनट तक ना सिर्फ अपने अजली दुश्मन के लत्ते लेगा बल्कि इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के भी 14 तबक रोशन करेगा और अर्ज़ वतन का लीडर मुल्क में इस्लाम का सफ़ीर बनकर उभरेगा। मुमकिनात की इस सियासत में कौम ने अगर जियालों और मुतवालों के गिरबान चाक होते देखे तो फिर यकीन जानिए कि गिलानी कैबिनेट में भी मुतवालों को इक़्तिदार का लुत्फ़ उठाते भी देखा। तारीख ने देखा कि हकीम सईद के कत्ल के इल्ज़ाम से कबल MQM लीगी हुकूमत की हमनवाला थी। सियासत की ही ये मुमकिनात हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सूबे में दस्तो गिरबान रहने वाली PPP और मुत्तहिदा वफाक में हम पे आला रही तो डाकू लीग से कातिल मूवमेंट तक आज हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी। मुमकिनात के इस सफ़र में मगर आज मौलाना तगड़ी आजमाइश में है। हर दौर में शामिल इक़्तिदार रहने वाले मौलाना साहब पहली बार ना सिर्फ मखमली ऐवानों से बाहर हैं बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद भी खुलकर साथ देने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। पीपल्स पार्टी इखलाकी हमायत से दरमियानी रास्ता ढूंढने तक महदूद दिखाई दे रही है तो नून लीग नवंबर तक मार्च के मूड में ही नहीं तैयारी करने की बातें कर रही है। और साथ ही लीगी मार्च के इल्तवा में बुनियादी जवाब जो है वो तैयारी का फुकदान तो है मगर अंदरूनी चपकलश कह लीजिए या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी मंजर आम पर आ रहे हैं। आम क्यास यही है कि नवंबर में बड़ी समरी की मंजूरी पर नज़र है और मियाँ साहब की अपील पर फैसले का भी इंतज़ार है। मुतवाले तेल की धार देखकर धाक मिठाने के ख्वाह नजर आ रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध की गिरफ्तारी की रेड लाइन अबूर ना करने पर मुसर है। ये लाइन नहीं क्रॉस होगी वरना मौलाना करना जो है वो लोग भूल जाएंगे। मुमकिनात के इस सफर में मगर दरमियानी रास्ता ताहाल मजदूर कि मौलाना का मुद्दा महज इक़्तिदार तक रसाई दिखाई दे रहा है। नून लीग और PPP का मकसद पहले क़यादत का रिलीफ फिर हुकूमत का हरीफ। सियासत की मुमकिनात में मगर गवर्नेंस बुनियादी फैक्टर है। मुआशी अबतरी, इस्लाहाती पैकेजेस में तातुल, महंगाई, बेरोज़गारी, ये इन बेरोज़गारी का ख़ात्मा तक के ये सारी नाकामियाँ बहरहाल जो हैं वो असल ख़तरा हैं जो बाकी स्पेस मुहैया करती हैं अपोजिशन को ब्रीदिंग स्पेस मोमेंटम कैरी करने के लिए, जिसका बहरहाल इस हुकूमत को इस पे तवज्जो तो देनी होगी। और इस खदशे से आगाह है शायद वज़ीर आज़म। आज काबीना में फिर से रद्द बदल के लिए तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सवाल सिर्फ ये है कि दरमियानी रास्ते की मुतलाशी अपोजिशन से पहले क्या वज़ीर आज़म गवर्नेंस पर कुछ मुमकिन कर दिखाएंगे? इसी के ऊपर आज बात करेंगे। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के, सदाकत अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एंड सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी पीपल्स पार्टी में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनरल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर काबिल तहसीन, बहुत सी उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक भी आया। पूरी तमाम दुनिया मुतमईन नज़र आती है मगर अपोजिशन गैर मुतमईन है। क्यों? देखें, अपोजिशन जो है ना वो उनका ये रोल है कि वो रियलिस्टिक असेसमेंट करें। बाकी दुनिया तो पता नहीं कितनी खुश है, उसका तो रिज़ल्ट तब पता चलेगा जब जो कुछ प्राइम मिनिस्टर चाहते थे, ये जो कुछ कहा और वेरी राइटली बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए, क्या वो किसी के कान पे जू रेंगेगी या नहीं रेंगेगी। लेकिन देखें, हमें रियलिस्टिकली ये देखना चाहिए अपने तौर के ऊपर कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट भी हो सकती थी। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा का जो टाइम ड्यूरेशन होता है तकरीर का,
وہ اگر 25 یا 30 منٹ تھا تو اس سے اگر ایکسیڈ کیا ہے تو یہ پازیٹیو چیز نہیں ہوتی. نہیں بلکہ 15 سے 20 جنرل صاحب, 15 سے 20 اور وہ باقاعدہ لوگ لکھ کے ریہرس کر کے جاتے ہیں, اور جب آپ اوور شوٹ کرتے ہیں تو یو کریٹ اے بیڈ امپریشن. پہلی بات یہ ہے. نمبر 2, میرے خیال میں شروع جو اب انہوں نے کیا نا کرپشن کی بات اور ڈیٹس وغیرہ کی, دیٹ واز ناٹ ریکوائرڈ. وہاں وہ پھر آپ اس پہ, تو میں تو شروع میں پریشان ہو گیا کہ یہ ٹائم زیادہ ہے, ان کے پاس 15-20 منٹ ہوتا ہے. چونکہ میں کئی دفعہ یہ UNO میں جا کے بے نظیر کے ساتھ, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جا کے اٹینڈ کیا اور دیکھا کہ وہ بڑا ٹائم کا بڑا پرٹیکولر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ٹائم جا رہا ہے. لیکن پھر انہوں نے آ کے جو اسلاموفوبیا کے اوپر لوگوں کا اپنی ایک کوشش کی, وہ بھی بریف ہو سکتی تھی چونکہ ٹائم کا. اور کشمیر کے اوپر بھی بہت اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنے طور کے اوپر وہ جو کچھ کہہ سکے انہوں نے کہا. ایکسٹمپور سپیچز کا یہی ہوتا ہے کہ آپ پرٹیننٹ جو پرٹیکولر ریفرنسز ہیں ایکچولی, کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا جنرل صاحب, جب وہ ادھر تھے تو ہماری بھی بات ہوئی ان کے کافی اور کولیگ سے بھی جو ادھر موجود تھے گورنمنٹ کے, انکلوڈنگ نعیم الحق اینڈ آل, کے بھی اتنی ڈائیورس ان کی انگیجمنٹس تھیں, سو مینی ڈفرنٹ فورمز ہی اسپوک ایٹ, پیپل ہی میٹ. تو وہ ایک تھریش اتنا زیادہ ایک بار ہائی ہو جاتا ہے. اینڈ آئی واز آلسو ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھائی واٹ از ہی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ایگزیکٹلی, کیا ہائی لائٹ کریں گے. آپ یقین مانیں ادھر سر پکڑ کے سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم 2-3 دفعہ وزیر اعظم کو کہہ چکے ہیں کہ سر تیاری کر لیں, سر لکھ لیتے ہیں, کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہی سیڈ تمہیں پتہ ہے میں یہ لکھی بھی تقریریں نہیں پڑھ سکتا, میں اپنے پوائنٹس بنا لیے, میں ایکسٹمپور بولوں گا. جو ٹو بی فرینک سر دیٹ ٹو واز ویری, بہت سے لوگوں کو زبردست لگا یہ کام کہ وہ زیادہ کنونسنگ تھے, زیادہ لگ رہا تھا دل سے بات کر رہے تھے, زیادہ انگیجنگ تھے لوگوں کے لیے. یا دیکھیں یہ جو ایکسٹمپور سپیچز ہیں نا, مجھ سے زیادہ آپ مہر سمجھتی ہیں, یہ بڑی ایفیکٹو ہوتی ہیں اور بندہ, کئی لوگ ایٹ ایز فیل کرتے ہیں. اور شاید عمران خان صاحب کے لیے بھی اینک لگا کے وہ کاغذ پڑھنے میں مشکلات ہے. لیکن آپ دیکھیں سر ونسٹن چرچل جیسے لیڈر, وہ لکھی ہوئی چیزیں اور ریہرس کر کے بولتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ اس کے اوپر کتنا سلو بول رہے ہیں, آپ جرمنی میں بول رہے ہیں یا فارسی میں بول رہے ہیں یا عربی میں, وہ کنٹینٹس کی طرف جاتے ہیں. اور کنٹینٹس امپارٹنٹ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ریفرنسز ہوں. مثلاً ابھی UN کی اسپیچ میں ان کو UN کے چارٹر کا حوالہ دے کے چیپٹر 6 کے اندر جہاں یہ کانفلکٹس کی بات ہوتی ہے وہاں ریزولوشنز کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ہوتا تو جو چیپٹر 7 ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ 3 آپشنز ہیں. پہلی یہ کہ اس کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کرے گی UNO. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ بڑا انہوں نے اپنا مختصراً اینڈ میں یہ حصہ رکھا تھا, اس پہ زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے تھے. نمبر 3 جو ہے پھر اس کے اوپر ایون یوز آف فورس ہو سکتا ہے. دین انہوں نے ایک یہ کہا کہ جی آپ آبزرور بھیجے UNO ادھر, مطلب ان کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ UN ملٹری آبزرور گروپ وہاں موجود ہے اور اس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں, اس کو پیسہ لگ رہا ہے, لیکن وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے. تو سرٹن تھنگز ہیں جو کی جا سکتی ہیں. لیکن چونکہ میں پریویو ہوں, بہت سے لیڈرز نے وہاں تقاریر کی, وہاں جا کے بھی میں نے سنی. تو اس سے پہلے میں سینیٹر صاحب کا بھی اس پہ ویو لوں, آپ پریوی رہے ہیں سر, تو مجھے بتائیے کہ یہ 2016 میں نواز شریف نے انٹرنیشنل کمیشن کی بات کی تھی UN کے اندر. آپ کو لگا تھا کہ نواز شریف صاحب کی تقریر زیادہ تگڑی تھی یا زیادہ امپیکٹفل تھی کمپیئر ٹو عمران خان's؟ دیکھیں میر, یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے. جب نواز شریف صاحب نے تقریر کی تو اس وقت برہان وانی کی وہ ہوئی تھی شہادت, اور انہوں نے جب اس کا ذکر کیا زوردار طریقے سے تو پورے میڈیا میں انڈیا میں آگ لگی ہوئی تھی کہ ہم تو اس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں یہ وہ. اس وقت یہ انیکس نہیں ہوا تھا کشمیر, نہ 370 اور 35A الگ ہوا تھا. ابھی تو حالات بالکل مختلف تھے, چونکہ مودی نے جو جارحیت کی تھی اس کی رسپانس کے اندر ہی ہماری طرف سے جواب جانا چاہیے تھا. اور اس سے پہلے بے نظیر بھٹو ٹائم کے اوپر بھی ہے. آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے طور کے اوپر بھی ان کا ایک بیلنس کریٹ کر کے بات کی تھی. تو اس لیے مختلف وقتوں کے اندر ہر پرائم منسٹر نے, خواہ وہ ملٹری ایگزیکٹو تھا یا وہ سیولین تھا, کشمیر کے اوپر کسی نے کوئی بھی ایسے نہیں کری. یس, آپ کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ اگر نواز شریف صاحب انڈین لیڈر کو انگیج کرنے کی بات کر رہے تھے, مودی سے ملاقات ہوئی, دوسروں سے ہوئی, تو آپ کی جو ٹون ہے اگر ادھر انگیجمنٹ چل رہی ہو تو وہاں آپ کی ٹون اس سے میچ کرنی ہوتی ہے, بیکاز
آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ از دی بیسٹ آنسر. لیکن یہاں تو maybe we'll talk about that. That makes sense, sir. مگر کلبھشن یادیو کا بھی ذکر نہیں ہوا تھا اس کے اوپر. we'll talk about that in a second. just sir اگر ایک منٹ دیجیے, میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بھی انپٹ لوں. سر میں ابھی ہنا ربانی کھر اور دیگر لوگوں کو بھی سن رہی تھی, بہت سے لوگوں نے پریز بھی کیا, بڑی بیلنسڈ ایک ایون ایز اے فورن منسٹر شی سیڈ کہ بہترین بھی تھی تقریر. ادھر ادھر مجھے انہیں ہائی لائٹ کیا کہ اس کو زیادہ ایکسپینڈ کر دیتے, مگر انہیں چھوڑا کچھ نہیں. جب بلاول کہتے ہیں کہ ہوم ورک نہیں کیا یا تقریر کر لی ہے تو اس میں ایسی کیا فنکاری ہے, ڈو یو تھنک دس از جسٹ تنقید برائے تنقید, یعنی کیونکہ کرنی ہی ہے تنقید, نہیں ہم اس طرح کے نیشنل ایشوز کے اوپر یکجہتی کا اظہار کر سکتے؟ مہر, ابھی جو آپ جنرل صاحب سے گفتگو کر رہی تھیں تو اس کے اندر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, امپیکٹفل آپ نے لفظ استعمال کیا. تقریر آپ جتنی مرضی کر لیں, اچھی تقریر کریں بری تقریر کریں, دیکھنا آپ نے یہ ہے اس تقریر سے نتیجہ کیا نکلا. 2 اسلامی ممالک, 56 اسلامی ممالک میں سے صرف 2 اسلامی ممالک نے وہاں پر کشمیر کا اپنے ان کے سربراہان نے تقریر میں ذکر کیا, ٹرکی اور ملیشیا. باقی 54 اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ یہ آپ کی تقریر کا امپیکٹ ہے, یہ آپ کی فارن پالیسی جس کے لیے آپ اتنا تگ و دو کرتے ہیں, بھاگتے ہیں دوسرے ملکوں کے سربراہان کے پیچھے, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے ایشوز پر کھڑے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 54 اسلامی ممالک کے سربراہان میں سے صرف وہاں پر 2 لوگوں نے بات کی. امپیکٹ پر آئیے, جو گفتگو اس کے اندر کی, مجھے تو اس ساری گفتگو میں ایک بڑی ارریسپانسبل چیز لگی نیوکلیئر کے حوالے سے جو گفتگو تھی. پاکستان کو ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ کی طرح بہیو کرنا چاہیے. ہمیں نیوکلیئر تھریٹس ایسے رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر ایشو نہیں کرنی چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی کہ if push comes to shove تو ہم لڑیں گے and then being nuclearly armed, یہ آپ کو پتہ ہے بات کہاں جائے گی, یہ غلط تھی. یہ بات غلط تھی. It's not realistic. دیکھیے It is realistic though. No, دیکھیے ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ should be unrealistic. کو بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. Nuclear option is never on the table. I absolutely agree with you. But do you understand, sir, یہ ان کا ڈیفینس منسٹر, ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بھارت کا, do you see rhetoric کس طرح escalate ہو رہا ہے, and do you believe کہ this will not actually result in something on ground? دیکھیے ہمارے 2-3 وزراء نے یہاں پر گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے پاؤ کے بموں کی ذکر کیا, چھٹانک والے بموں کا انہوں نے ذکر کیا. یہ ایک بڑی irresponsible گفتگو تھی اور اس irresponsible گفتگو پہ ہمیں پیغامات بھی ملے. فورن آپ ڈپلومسی کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. ریٹورک آپ نے بڑھانا ہے, آپ نے اسکیلیشن لیڈر بڑھانی ہے, آپ اور بہت سے طریقے ہیں, لیکن ایک ایسی چیز جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک کنسنسس ہے اس کو آپ اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 15 ممالک کی حمایت ہم حاصل نہیں کر سکے UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں. تقریر تو بہت اچھی ہو گئی اگر مان لیا جائے, تو وہ ممالک 15 کہاں تھے کہ ہماری فورن پالیسی اتنی کمزور ہوگی ہے کہ ہم 15 ممالک بھی نہیں اکٹھے کر سکے کہ جو ہماری درخواست پہ سائن کرتے ہیں اور UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم بات کرتے ہیں. I interviewed شاہ محمود قریشی والی was there. He said کہ وہ ہمارا اپنا طریقہ ہے to go about things and he said کہ یہ 58 کا پہلے کہا تھا, 58 کا پہلے گئے نہیں نا, تو وہ کہتے ہیں ہم گئے نہیں تو دستخط کیسے کریں, ان کا یہ کہنا تھا. دیکھیے گزارش یہ ہے, which is again it's a disappointment. lame excuse. فورن سیکرٹری کو ہم نے بلایا ہیومن رائٹس کمیٹی. ملیہ لودھی نے کیا کیا, اگر یہ کسی کے پاس خبر ہو آج تو ضرور بتائیے گا. یہ تو لوگ وعدہ کر رہے تھے کہ زبردست انہوں نے شروع دن سے کیا کیا ارینجمنٹس میں جس وقت خان درونگ ہوئے. نہیں دیکھیے جس دن یہ کرائسس ہٹ ہوتا ہے 5 اگست کو, 5 اگست سے ہفتہ 10 دن پہلے اخبارات میں لکھا جا رہا تھا, لوگ لکھ رہے تھے کہ انڈیا وہاں پر کچھ کرنے جا رہا ہے, وہاں پر ہزاروں ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہو گئی, وہاں پہ وہ اپنے ٹورسٹ ایویکویٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور موسٹ پروبلی آرٹیکل 370 کے اوپر پاکستان کے اندر لوگوں نے یہ کالمز لکھے. اور 5 تاریخ کو جب یہ ہوتا ہے, 5 تاریخ کو جب یہ ہوتا ہے تو آپ کی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو یونائیٹڈ نیشنز کہاں پر ہوتی ہیں؟ She was traveling on vacation, Spain I believe. She was on vacation. She in Florence. Okay. آپ کے فارن منسٹر کہاں ہوتے ہیں؟ حج پہ. یعنی کہ جب پوری دنیا چیخ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ کچھ ہونے جا رہا ہے کشمیری, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو, اور اس کے بعد ان کی ٹویٹ ایک دیکھیے, جس ٹویٹ میں انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو برطانیہ کا فارن منسٹر کہہ دیا. یعنی کہ حالات اگر گمبھیر ہو, وزیر اعظم کرے تو سلپ آف ٹنگ, وہ بیچاری کر دے تو اس کی وجہ سے. No, I personally feel کہ ایکس تو گرنی چاہیے فورن آفس کے اوپر کہ اتنی شدید انکمپٹنس ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. You want to see the foreign minister walking? Exactly. اب جو فورن منسٹر نے جا کے اسٹیٹمنٹس دی مظفر آباد میں, عید کے روز وہاں پر آپ پہنچتے ہیں, وہاں پر آ کر وہاں کہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی ہار لے کر ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئے,
کوئی ہم سے لو جی رد و بدل تو ہو رہی ہے کابینہ میں. تو گزارش ہے کہ آپ مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. کی وزارت کے اوپر ہمیں خبر نہیں ملی. ایک دو لوگوں کے نام سنے ہیں جس میں علی محمد صاحب بھی ہیں, فواد چودھری صاحب بھی ہیں, بلکہ تو ہماری خبر یہ بھی رہی کہ بڑا سخت ناراض ہے وزیر اعظم ان دو شخصیات سے ایٹ لیسٹ, اور دیگر بھی رد و بدل ہو رہی ہے. آئی تھنک آپ کے شفقت محمود صاحب بھی آ رہے ہیں انٹیریئر کے لیے, جلال بھی آ رہی ہیں آپ کی ایجوکیشن کے لیے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, از قریشی صاحب گوئنگ ٹو بی ان ٹربل؟ یہ تو اپوزیشن پہلے بھی بلاول تقاضا کر چکے ہیں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر. یہ تو چلے آج کی جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی خبر ہے, نہیں اس میں تو خبر ہے رو پڑے آپ کے نے دو میرے معزز پینلسٹ سے بات کرائی ہے, تو میں بڑا مطلب خیر اپوزیشن ہے پاکستان کی, اور پاکستان کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہر بات ظاہر ہے انہوں نے اختلاف کرنا ہی ہے, لیکن ویسے دنیا جس طرح عمران خان کی تعریف کی معترف ہے, دنیا کا میڈیا یا جس طریقے سے عمران خان صاحب کی پریزنس نے اس ساری چیز کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ انڈیا جو آپ سے 7 گنا بڑا ملک ہے, اور جس کی فالوئنگ ہے, جس کی پریزنس ہے, اور جو آج جو ہم نے ایک ملک انہیریٹ کیا ہے, جو بات بتاؤں سفارتکاری صاحب, اب میں آنیسٹلی آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں, میری ایک سینئر جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی, ان کے بڑے جاننے والے ایک ایجپشن ون آف ہز فرینڈز without taking names of course, وہ کہتے ہیں آپ دیدہ ہو گئے اس تقریر کے بعد. انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو لیڈر مل گیا. اگر میں پوری بات کر لوں تاکہ کیونکہ آپ سب نے بات کی ہے, میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے بات کی اور جس طریقے سے بات سٹارٹ کی, ان کا اعتراض ہے, ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایکشوز پہ اور پاکستان, جنرل صاحب کہتے ہیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن ہے, پاکستان کو اس سے پہلے لوگ دہشت گرد اور ایکسٹریمسٹ کا ملک سمجھتے تھے, تو عمران خان نے لیڈ یہاں سے لی کہ ہم وہ ملک ہیں جو دنیا کے انوائرمنٹ کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ ہم نے 1 ارب درخت لگا دیے اور ہم 10 ارب درخت اور لگانے جا رہے ہیں. یہاں سے سٹارٹ کرنا, پھر انٹرنیشنلی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کو کہنا کہ آپ سیف ہیون سے. We have seen some great leaders on this platform, زبردست بڑے قد کاٹ کے آدمی, making زبردست claims, زبردست تقریریں, not taking away from عمران خان صاحب. جو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک بہت لوگ خوش ہوئے ہیں یا ایک فخر ہے لوگوں کو, not taking away from that. یہ ٹرانسلیٹ کیسے ہوگا, دنیا کو سیریسلی کیوں لے گی, آپ کی ڈومیسٹک ایشوز ریزالو. اس پہ میں آتا ہوں نا, what next والی بات ہے کہ پہلی بات عمران خان صاحب وہاں جنگ کرنے نہیں گئے تھے, عمران خان صاحب وہاں تقریر کرنے گئے تھے, اور کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے اس کو دنیا کو ایک ٹرانسلیٹر چاہیے تھا, ایک ایمبیسڈر چاہیے تھا کہ ان کی بات کی, وہ جو بہت مؤثر طریقے سے ہوئی. اب بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی عمران خان کشمیر آزاد کروا کے آگے یا مسئلہ حل کرا کے آگے. ایک مسئلہ ہے, 72 سال آپ نے بھی حکومت کی, نون نے بھی کی, مشرف نے بھی کی, ضیاء نے بھی کی, بھٹو صاحب نے بھی کی, مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آج عمران خان کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. پھر پچھلے 20 سال میں جو آپ نے ملک کا حال کیا, جو آپ کا یعنی آپ سے یہی سنبھالا نہیں کیا کہ دنیا آپ کو دہشت گرد سمجھتی تھی, اور کسی لیڈر میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جا کے پورے اسلامی دنیا کو کنونس کرتا کہ آپ ہمیں جو اسلاموفوبیا کا شکار کیا ہوا آپ نے ہمیں, اور آپ جو ہم سے ڈرتے. ان کا سوال کہ کہاں تھی باقی مسلم دنیا, کیوں نہیں وہ ایکٹیویٹ ہو؟ ہاں اب میں دیکھیں نا, ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ کیا اس کا جو اسلامی دنیا پاکستان سے دور گئی ہے, وہ آپ 6 مہینے یا 8 مہینے کہ عمران خان اور شاہ محمود پہ غصہ اتاریں گے؟ یہ جو پیچھے آپ کرتے رہے, جو آپ نے انٹرنیشنل جو رول پلے کیا, جو آپ کا کردار تھا پاکستان کی پوری ریاست کا, وہ ذمہ دار ہے نا. آج ہم نے انہیریٹ کیا, ہم نے 1 سال میں اس کشمیر کو, جو کبھی UN میں آپ یہ کہہ دیتے تھے کہ کشمیر تو یہاں 4 مہینے آپ شادیانے جاتے تھے, جس طرح ٹھوک بجا کے اس کو انٹرنیشنلائز کیا. دیکھیں نا اب اچیومنٹ کیا ہے, انٹرنیشنلائز کیا آپ کا, چاہے وہ یورپین یونین ہے, آپ کا وہ ہیومن رائٹس کے کمیشن ہے, آپ کا وہ امریکہ ہے, چاہے انڈیا کو دباؤ دے. سوال سن لیجئے, یہ نور عالم خان کو بھی آج ڈانٹ پٹ گئی آپ کے اجلاس کے اندر مہنگائی کی بات کرنے کو, کہ زرداری صاحب کے ٹینیور میں کبھی مہنگائی نہیں دکھتی تھی جو بولتے تھے, انفلیشن. اور یہ آپ کے ارباب عامر بھی آپ دیدہ ہو گئے اجلاس کے اندر, MNAs تک رسائی نہیں ہے, بات نہیں ہوتی. خبریں آپ تک بھی ہیں, میں اس لیے جانتی ہوں, 1-2 باتیں آپ سے ڈسکس بھی ہو چکی ہیں. قریشی صاحب از سیف, میں نے ان سے خود بھی پوچھا تھا, ان کی تو وزارتیں اب کیونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے گلے شکوے جو لوگوں کے کنسرن ہیں وہ بات کی جائے. اگر پرائم منسٹر کو مجھ سے کوئی گلہ ہے, یا نور عالم خان سے کوئی گلہ ہے, یا ارباب سے گلہ ہے, تو انہوں نے عامر سے کیا, تو انہوں نے کیا, لوگوں نے گلے شکوے کیے.
اس میں تبدیلی کی بات بھی ہوئی، بالکل ہوئی کہ خان صاحب نے کہا، لوگوں نے کہا کہ فلاں منسٹر جو ہیں ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، وہ مسئلے حل نہیں کر رہے، لوگوں کو مل نہیں رہے، ایم این ایز کے پرابلم. تو خان صاحب نے کہا بالکل ایک ری شفل ہوگا. اسد عمر صاحب کے بارے میں اوپن بات ہوئی. باقی جتنی یہ ساری اسپیکولیشن ہے لوگوں نے نام لیے، لیکن وہ تو میرا خیال ہے ایسی انداز ہے، لیکن وہ بالکل ایڈیشن اور سبٹریکشن ہوگی بقول ان کے. شاہ محمود قریشی صاحب والی بات جو ہے یہ تو ایسی پیپلز پارٹی والوں کو، ظاہر پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ چھوڑ کے آئے ان کو ان سے تھوڑی سی وہ انا تو ہے، مطلب گلہ تو ہے. تو شاید ان کا خیال ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ یا جو پیپلز پارٹی سے لوگ گئے وہ جلدی فارغ ہو جائیں. لیکن مجھے شاہ صاحب کے بارے میں تو ہر طرف تعریفیں تھی، اور عمران خان صاحب بار بار تالیاں بجا رہے تھے جب انہوں نے پریزنٹیشن دی ساری ان اچیومنٹس کی جو انہوں نے اس دورے سے حاصل کی. میں جنرل صاحب اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی آج اعلیٰ سطحی آپ کی جماعت بھی ملی اعلیٰ سطحی اجلاس میں، اس کے وہ بڑے انٹرسٹنگ ادھر سے بھی فیصلے نکلے. مگر اس سے پہلے مجھے بتائیے آپ کا بھی بڑا لمبا ایکسپیرینس ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنی رد و بدل جو ہوئی جا رہی ہے ایک سال کے اندر بار بار کابینہ میں ری شفلنگ ہو رہی ہے، یہ کارکردگی صفر ہے یا مزید آپ کو لگتا ہے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جدھر نہیں اچھی کارکردگی دکھائی دے رہی ادھر فوراً رد و بدل ہو جائے اور بہتر لوگوں کو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لایا جائے؟ اور یہ بس وفاق میں نہیں ہو رہی، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے سر، ناٹ بزدار صاحب دو. دیکھیں میر، اگر آپ کو کسی ایک آدھ منسٹر کو آگے پیچھے کرنا پڑے تو یہ ٹھیک بات ہے کہ اس کی کارکردگی اچھی نہیں یا وہ انوالومنٹ ہے یا کرپشن کا کوئی چارج ہے. لیکن اگر آپ این بلاک اپنی ایک اکنامکس کی ٹیم لگاتے ہیں شروع میں اور وہ ساروں کو 9 مہینے کے بعد چھٹی کرا دیتے ہیں اور پھر اگلی ٹیم لگاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ بھی اچھی نہیں ہے، تو پھر کویشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ آپ کی سلیکشن کیا ہے. یو ایز اے لیڈر اگر آپ یہ تجربے ہی کرتے رہے، آپ نے پہلے کہا 100 دنوں میں کچھ کریں گے، پھر آپ نے آگے 3 مہینوں سے اوپر کی بات کی، ابھی سال گزر گیا ہے اور ابھی تک آپ یہ شور نہیں ہے کہ کون کس کام کے لیے موضوع ہے اور آپ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے، تو پھر ایک وری تو ہے. دیٹ از وائی آج احسن اقبال صاحب نے یا ہماری میٹنگ میں بھی یہ شور ہوا کہ یہ جو اکنامک کا سلائیڈ بیک ہے یہ قومی سلامتی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا حرف آنے کی یہ بات ہے. دیٹ از وائی وہ خطرات ہیں. میں تو ایکچولی غور طلب بات ہے، احسن اقبال صاحب نے ایک ایسی بات کر دی جو میں سمجھنے سے قاصر تھی. انہوں نے کہا کہ اتنا بیڑا غرق نہ کرنا معیشت کا کہ کوئی بھی نہ آ کے صحیح کر سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ واٹ اللہ معاف کرے خاک میں بدہن، کیا مطلب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آف کورس اگر آپ اتنا زیادہ ڈسٹرائی کر دیں گے ہر سچویشن کو تو ہر وہ جو لوگ آئیں گے جن کو لوگ الیکٹ کر کے بھیجیں گے وہ ان چیلنجز کو قبول تو کریں گے. وہ پھر یہ پچھلا رونا تو نہیں رو سکتے کہ آپ تھرو آؤٹ ہی لگ رہے ہیں، وہ تو آئیں گے تو اس چیلنج کو قبول کریں گے. آج ابھی آپ دیکھیں میں گورننس کی ایشو میں یہ جو ڈینگی کا اٹیک ہے یہ کوئی آرڈینری نہیں ہے. ڈیڈ باڈیز اٹھ رہی ہیں ہر روز، اور پہلے 10,000 پھر 13,000 پھر اگلے دن فردوس عاشق اوان 15,000 کہہ رہی تھی لوگ مر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی جو لوکل باڈیز کے الیکشنز وغیرہ ہیں وہ نہیں، کرائم کا ریٹ آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور آپ معیشت پیچھے کی طرف جا رہی ہے. تو لوگ کب تک سب دیکھیں آنیسٹلی ہمیں ایز پاکستانی وی مسٹ گیو فل ٹائم ٹو دی گورنمنٹ وچ کمز اور وہ اپنا ڈیلیور کرے، لیکن اس کے تیور تو سیدھے ہو نا. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین بتاؤں سر مجھے اس لیے کنفیوژن ہوتی ہے بیکاز چند ایک تو آدھی ٹیم اپنی ہے نہیں، آدھی ٹیم ایسے بھی چند وزیر ہیں جو بار بار جا کے پنڈی کے درگاہ پہ ماتھا ٹیکتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو جب ہمیں بتائی جاتی ہیں ڈائریکٹلی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اندر آپ لوگوں میں بڑا آنیسٹلی اور بھی بڑی حکومتیں دیکھی ہیں مگر اتنا نہیں دیکھا کہ بلا لوگوں کا کنفیوز. ایک آپ نے نیریٹو بنا لیا اور اس کو پکڑ نہیں، نیریٹو نہیں ہے سر. میں اکانومی پہ بات کروں. I will not off the record باتیں I will not share here but they are gentlemen آپ کی کیبنٹ کے اندر who are complaining about the prime جو minister. جنرل صاحب بات کر رہے ہیں اکانومی پہ ایک جھوٹا نیریٹو بنا ہوا ہے. جتنے سیاسی طور پہ مشکل فیصلے اس حکومت نے کیے، جتنے آپ کے ریفارم اکنامک ریفارم اس حکومت نے کیے، کوئی ماضی میں مثال نہیں ہے. جس طرح لٹی پٹی آپ کو فارن سیکٹر آپ کو ملا تھا، اتنے بڑے بڑے خسارے، اس طرح ڈپلیٹ ہوتے ہوئے فارن ریزروز، سٹاک مارکیٹ گرتی ہوئی، کرنسی گرتی ہوئی، جس طرح 6-8 مہینوں میں سٹیبلائز کیا، انپریسیڈنٹڈ ہے. اگر آپ اس پہ ٹاک شو رکھیں اور کوئی ایکسپرٹ بلائیں، یہ ویسے ہی ایک جھوٹا نیریٹو چل پڑا ہے
اور اپوزیشن نے پکڑ لیے. مہنگائی ہے, بڑا ڈو مہنگائی ہوتی ہے کہ سخت فیصلے لینے تھے لانگ ٹرم درستگی کے لیے. کرنسی ڈیپریشیٹ کرے گی تو مہنگائی ہوگی, اور ڈیپریشیشن کیوں ہوئی, وہ 20 اب مجھے بتائیں سر ایک سیکنڈ اب یہ جو سپیس, ایک وقفہ لینا ہے, ایک وقفہ, یہ جو سپیس مہنگائی کی وجہ سے یا ٹل تھنگز گیٹ بیٹر ایز کلیم بائی دا گورنمنٹ, جو سپیس مہیا ہوئی ہے, اس کی پولیٹیکل گینز کتنے نچوڑ سکے گی ایک بکھری ہوئی حزب اختلاف, کچھ جس کا ایک حصہ ہے جو درمیانی راستہ ڈھونڈ رہا ہے, دوسرا حصہ بھی تیار نہیں ہے, اور ایک حصہ ہے جو بالکل بےتاب ہے گھیرا کرنے کا اسلام آباد کا. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جی سینیٹر صاحب فرمائیے کہ یہ درمیانی راستہ کیا ہوتا ہے, کوئی گنجائش رہ گئی ہے ابھی, یعنی سپیس ہے ابھی مولانا سے بات کرنے کی یا ان کا ساتھ دینے کی؟ نہیں, بالکل گفتگو شنید جاری ہے تمام اپوزیشن پارٹیز میں. درمیانی راستہ کیا ہے؟ اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی آنے والے چند روز میں بلاول صاحب کی ملاقات ایک طے ہو رہی ہے, اور اس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی, اور پھر ہفتے کے اینڈ تک آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے گی اس ساری چیز پہ. میں ذرا کوئکلی اگر مجھے اجازت دیجیے تو پھر آپ نے آنا ہے, درمیانی راستہ مجھے سمجھانا ہے. میں ذرا اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں ذرا ایک دو چیزوں کو رسپونڈ کر دوں جو باشی صاحب ذکر کر رہے تھے. میرے بھائی نے کہا کہ درمیانہ روی سے کہ جھوٹا نیریٹو یہ پھیلایا جا رہا ہے. اگر یہ واقعی جھوٹا نیریٹو ہے معیشت کے اوپر, تو میں آپ سے صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ یہ کیمرے 2 منٹ کے لیے ہم دونوں پہ سے ہٹائیے, اپنے پہ سے ہٹائیے, اور یہ جو میرے 2 بھائی ادھر بیٹھے ہیں کیمرے کے پیچھے, متوسط طبقے سے ان کا تعلق ہے, ورکنگ کلاس سے ان کا تعلق ہے, ذرا کیمرے ان کی طرف گھمائیے اور ان سے پوچھیے کہ اس وقت ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آپ کے اپنے ادارے میں ابھی انٹر ہوا ہوں, اور باہر ایک بینر لگا ہوا ہے وہاں پر کہ جو آپ کے ادارے سے لوگ اس موجودہ مالی مشکلات کے حالات میں نکالے گئے ہیں, ان کے احتجاج کا بینر لگا ہوا ہے. جس جگہ آپ جائیں, 9 تاریخ کو پورے پاکستان کے تاجر اسلام آباد میں مارچ کر رہے ہیں. کس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ کیا جھوٹا نیریٹو ہے؟ اگر یہ واقعی اتنا جھوٹا نیریٹو تھا مہنگائی کا, تو آپ نے اسد عمر صاحب کو کیوں فارغ کیا, کیوں ریپلیس کیا انہیں, پھر کیوں حفیظ شیخ صاحب کو لے کر آئے؟ اگر یہ واقعی اتنا بڑا جھوٹا نیریٹو ہے تو اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کانفرنسز کیوں ہو رہی ہیں, NDU کے اندر کیوں ہو رہی ہیں؟ ہر شخص اس ملک میں, چاہے وہ عام عوام ہو, غریب ہو, کسان ہو, مزدور ہو, تاجر ہو, کسی اور طبقے سے اس کا تعلق ہو, سب اس ملک کی معیشت کی وجہ سے پریشان ہے. اور میرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا نیریٹو ہے. جن لوگوں کے گھروں میں گیس کے بل آ رہے ہیں, بجلی کے بل آ رہے ہیں, جن کا 3 چیزیں, ایک آدمی, عام آدمی, یا وہ اپنا کچن چلائے, یا اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, یا اپنا گزارا کرے. اس وقت عام آدمی کو ان تینوں میں سے 1-2 چیزیں چوز کرنی پڑی ہیں, ایک چیز چھوڑنی پڑی, اور یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا نیریٹو ہے. یعنی کہ اس وقت ایک سیکنڈ یہ باقی حالات اگر یہ ہیں تو پھر آپ درمیانی راستہ کی دور ہیں, آپ تو مولانا سے پہلے پہنچے. نہیں, اس کے اوپر دیکھیے, ہمارا بالکل اس میں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف احتجاج ہو. عوام کی خواہش یہ ہے کہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلا جائے, ہم نکلنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے, ہم مذہب کا استعمال اس کے اندر نہیں ہونے دینا. تو یہ آپ گارنٹی لیں گے؟ پہلی چیز دیکھیے, ہمارے اس معاشرے نے بہت بڑی کاسٹ پے کی ہے جس میں مذہب کا نام غلط طریقے سے پولیٹیسائز کر کے. بالکل, میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بلاول بھٹو نے ہمیشہ اس کی اس معاملے کے اوپر بڑی کلیئر سوچ ہے اس کی. اسلام آباد میں مولویوں کا ایک جتھا آن داخل ہوا, انہوں نے آپ کی چیف جسٹس اور چیف عوامی سٹاف کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. وہ بلاول بھٹو اس وقت کھڑا ہوا, اس نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس کی ان چیزوں کے اوپر بڑی پرنسپل پوزیشن ہے. اور دوسری چیز, اگر مولانا یہاں پر اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں تو ہم نے 3 دھرنوں کو پرنسپلی اپوز کیا ہے. ہمارے دور حکومت میں طاہر القادری صاحب اسلام آباد تشریف لے آئے, بڑے پیار محبت سے قائرہ صاحب مسکراتے بکھیرتے ان کو بڑی مشکلوں سے اور اچھے طریقے سے یہ میں دکھاؤں گی بھی کہ ہم لوگ دھمکیوں کی سیاست کتنی زبردست اس ملک میں کرتے ہیں, کھوکھلی دھمکیاں بائی دی وے, یہ بھی دکھائیں گے. مگر اوکے, سو آپ کہہ رہے ہیں ایک مذہب کے اوپر اور دوسرا دھرنے کی سیاست سے آپ کا اختلاف ہے جماعت ہمارا تو درمیانی راستہ کی اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں, تقاریر کریں اور چلے جائیں. دیکھیے, اخلاقاً تو ہم نے ویسے ہی حمایت, سٹ ان نہ کریں, سٹ ان کے ہم حمایتی نہیں ہیں. ابھی بلاول صاحب ملیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی کل ملاقات ہے, یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی. نون کا خیال یہ ہے کہ جی اس کو 1 مہینہ آگے کیا جائے, موبلائزیشن کے لیے وقت درکار ہے. تو مختلف سیاسی جماعتوں کی مختلف آراء ہیں, لیکن ہم کنسنسس میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ ہمارے جو ایشوز ہیں
ان ایشوز کو اگر ہم مد نظر رکھیں, مذہب کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے, تو اس وقت عام عوام جس حالت سے گزر رہی ہے وہ تو چاہیں گے کہ ہم ان کی ایشوز پہ باہر آئیں, انکلوڈنگ یور لیڈرشپ جس حالات سے گزر رہے ہیں. دیکھیے وہ بھی ایشوز ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ایشوز ہیں. یعنی کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈال دی جائے اور اس کی کہا جائے کہ ہم ویڈیو پیش کریں گے اور ویڈیو نہ پیش کی جائے, اگر رات 12 بجے ہسپتال سے فریال تالپور صاحبہ کو اٹھا کر لے کے جائے, ایک عورت ہے, مان لیا کہ آپ نے جو کچھ کہا, میں ہائپوتھیٹکلی مان لیتا ہوں کہ سب وہ درست ہے, کیا یہ طریقہ کار ہے؟ مریم صاحبہ کو سی کلاس جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر, آج میں ڈیالہ جیل وہاں پر گیا, بلاول صاحب زرداری صاحب سے ملاقات کرنے گئے, ان کو وہاں پر سی کلاس میں وہاں پر انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور ان کو سخت, لیکن وہ درخواست بھی تھی, ان کو ٹیلی ویژن اے سی وغیرہ ملا ہے؟ دیکھیے کچھ نہیں ملا انہیں ابھی تک. تو یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, اور ان الزامات کا جواب دینے کے لیے جو میں ان سے بھی موقف لے لوں پھر دونوں کا جواب دیں. نہیں, چھوٹی سی بات جو مصطفیٰ صاحب آپ چھوٹی نہیں کرتے نا, چھوٹی بات, صرف پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کوئی مہنگائی نہیں ہے, بالکل میں نے ایسی بات نہیں کی مہنگائی ہے. یہ کیمرہ مین جو آپ کے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے, یہ کہیں گے ہے. تکلیف میں یہ ہے, پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے ڈبویا یا نواز شریف اور زرداری صاحب نے ڈبویا, یہ بھی ان سے جواب پوچھنے کیمرہ نکال کے. انہوں نے کہا کہ تاجر ہڑتال پہ, ہاں ہڑتال پہ. یہ اس حکومت نے آ کے پہلی دفعہ غیر کیا ہوتا ہے ان پاپولر ڈیسیجن کیے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم جو تھے, آپ نے 70 سالوں میں صرف 14 لاکھ آپ کے ہم نقصان کریں, دھرنے کی صورت میں لوگ چھوڑیں گے کس طرح, یہ آپ نے سوچا ہے بیٹھ کے سر, بیکاز آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے. آج پارلیمان میں عمران خان نہیں آئے, پھر سراپا احتجاج. بڑی امپورٹنٹ فگر ہے, ہم کتنا غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں لیکن ملک کی جو بنیادیں ٹھیک کر رہے ہیں. 72 سالوں میں ان لوگوں نے مل کے تو 14 لاکھ فائلر بنائے. ہم نے ایک سال میں 14 لاکھ سے 25 لاکھ کر دیے. ان کا پوری ہسٹری میں جو سالانہ ریونیو تھا 4000 تھا, ہم نے 5500 کر دیا. انہوں نے گیس خسارے میں چھوڑی, بجلی خسارے میں چھوڑی, پی آئی اے ڈبویا, سٹیل مل ڈبویا. ان سب کو ہم پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. مشکل وقت ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے پہلے سال میں 25% مہنگائی تھی, پی ٹی آئی کے آج دور میں 10% ہے. مہنگائی ہے, تکلیف ہے, وجہ عمران خان نہیں ہے, وجہ وہ قرضے ہیں, وجہ وہ محل ہیں, وجہ وہ فلیٹ ہیں, وجہ وہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی منی لانڈرنگ ہے. عام آدمی میں اتنا شعور ہے, وہ سمجھ جائے کہ نہیں. بالکل سمجھتا ہے, میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں, ادھر لانے کے لیے آپ کو نیریٹو چاہیے, ایک خوبصورت سنا جانے والا, دیکھا جانے والا وہاں مورت چاہیے جس کو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں. مولانا کو لوگ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے. اور دوسری بات, جو وہ کارڈ بیچ رہے ہیں نا کہ یہ یہودی ہیں اور یہ, عمران خان نے پاکستان کے مسلمانوں کے نہیں, پورے دنیا کے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ نمائندگی کر کے نا مولانا کا جو نیریٹو تھا نا اس سے بھی ہوا نکال دی. میں جنرل صاحب مذہبی ایلیمنٹ پہ تو ہم آئیں گی نہیں, بیکاز میں خود بھی بڑے شوز مولانا صاحب کی جماعت کے اراکین کے ساتھ کر چکی ہوں, اینڈ وہ ایک الگ ایشو ہے. بٹ سر, آپ کی جماعت کس چیز کا ویٹ کر رہی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کی اپیل کا فیصلہ سننا چاہ رہے ہیں, یا اندر بہت دڑا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ انتخابی مہم چلائی جائے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, جو باتیں بھی چل رہی ہیں انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے, ہولا چلنے کے حوالے سے, یہ انٹرنل ڈرفٹس ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ What are you not ready for? بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں ساری اپوزیشن بشمول پی پی پی, پی ایم ایل این اور باقی جماعتیں بھی جو ساتھ ہیں, ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے, بلکہ وہ لوگ جو نیوٹرل تھے, جو ووٹرز, یعنی وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں بلکہ ووٹ دیا, وہ بھی اس بہت سی لانگ واسٹ میجارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. ان کے اپنے ووٹرز, کئی آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھے ہوں گے کہ آکے جی ووٹ تو دیا تھا لیکن آج ہم مصیبت میں گرفتار ہیں, تو اس میں تو کوئی شک نہیں. مسلم لیگ نون کا جو اپنی سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرور احتجاج کرنا چاہیے, لیکن مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا شو نہیں ہو, بلکہ یہ آل پارٹیز کا شو ہو, اور اس کے لیے یہ تیاری کر کے آئیں. پروٹیسٹ کرنا ان کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے. سر, آپ کی جماعت کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی کہ آپ لوگ دھرنے کا حصہ بنیں گے, یا صرف آ کے تقریر کریں گے, مورلی سپورٹ کریں گے, ادھر پہنچیں گے بڑے نمبرز کے ساتھ, یا دھرنے میں بھی بیٹھنے کی آمادگی کا اظہار ہوا ہے؟ نہیں, دیکھیں آج جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ اس پہ ہوئی ہے کہ ان پرنسپل ہم اس پروٹیسٹ کے فیور میں ہیں,
لیکن اس کے لیے ہمیں اور ٹائم چاہیے تاکہ اس کی تیاری کی جائے. باقی اس کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن. تیاری فار واٹ سر؟ ذرا سا سمجھا دیجئے نا, ذرا تو کھل کے بات ہوئی ہوگی اندر. کیا تیاری کرنی ہے آپ؟ تیاری کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے 8 لاکھ 10 لاکھ لوگ کرنے ہیں, تو انہوں نے باہر سے آنا ہے. جیسے ان کے ٹائم کے اوپر پشاور کے اس سے جلوس آتے تھے اور رستے میں ساری چیزیں توڑتے پھاڑتے آتے تھے. ہمارا ویو یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو نقصان پہنچایا جائے یا کسی طریقے سے بھی نہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو یا پارلیمنٹ پہ حملہ ہو یا پی ٹی وی پہ حملہ ہو یا ایس پی کو وہاں گرا کے ڈنڈے مارے جائیں. سر 3 کنٹینر تو کھڑے, عمران خان نے وعدہ کیا, فیصل واڈا نے 15 لاکھ دینے کا وعدہ کیا. یو جینٹلمین ہولڈ ہم ٹو دیٹ دین, اوکے؟ ٹھیک ہے سر, یہ یعنی کہ یہ آپ کو موڈیلٹیز پوری کرنی ہے. مگر سر آپ کو پتہ ہے نا مولانا صاحب تو نہیں, سر مولانا صاحب تو بضد ہیں اکتوبر کے اوپر ہی, وہ نہیں ٹس سے مس ہو رہے. سو ورسٹ کیس سیناریو کیا ہے کہ وہ اکتوبر میں آئیں, آپ لوگ نہ آئیں, یا آپ لوگ کو وہ آمادہ کر لیں اکتوبر میں آنے کا, اور آپ لوگ جس طرح 1 جنوری کا ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری نے, آپ لوگ دسمبر کے اینڈ میں کچھ سوچیں. یہ پاسبلٹی ہے؟ آئی ایم شیور کہ کسی ایک ڈیٹ کے اوپر ان کا آپس میں ہو جائے گی, بیکاز کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہونی ہے, آل پارٹیز کی ایفرٹ ہونی ہے, اور اس کے اندر ہماری پارٹیز میجر پارٹیز ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, پیپل پارٹی کی اپنی فالوئنگ ہے اور ان کے اپنے لوگ ہیں, مولانا صاحب کا ایک اپنی اسٹرینتھ ہے. تو ہم اکٹھا ہو کے 15 لاکھ لوگ لا رہے ہیں, آپ 50 1 لاکھ بھی لے آئے نا, 50,000 1 لاکھ, وہ صحیح بن جائے گا کام. آپ اکتوبر نومبر دسمبر کی تیاری رکھیں سر, چاہے وہ ہو یہ ہو یا یہ سارے سرگرم ہیں کہ یہ اپنا پروٹیسٹ کریں, احتجاج کریں, اگر دھرنا دے سکتے ہیں دیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس سیاسی حق کی ایکسرسائز کے اندر آپ لوگ کے ہاتھ پاؤں تو نہیں پھول رہے, کیونکہ سر پنجاب پولیس میں بھی جو رد و بدل ہو رہی ہے, ادھر سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں, ریفارمز کو کہا جا رہا ہے آپ اسٹینڈ سٹل پہ رکھا ہے کیونکہ ان کو بھی ذرا ہینڈل کرنا پڑے گا. نہیں دیکھیں, کچھ ایشوز ہیں جو پاکستان کے انٹرنیشنل ایشوز ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہے, پاکستان کو FATF کا مسئلہ ہے. ہم پاکستان کا اسلام آباد شہر اگر ایک خاص طرح کا اس کو رنگ دیتے ہیں جو ہمیں آلریڈی ہماری ایک پوری قوم نے بیٹھ کے طے کیا کہ جی ہمیں ایسا کوئی اسلام کوئی ایکسٹریمسٹ کا کوئی امیج نہیں دینا دنیا کو کہ پاکستان میں خدا نخواستہ ہے ایسے لوگوں کا غلبہ ہو رہا ہے کہ جو ایک کو کافر قرار دیتے ہیں اور آ کے ریاست میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کا کوئی امیج نہ آئے. مذہبی کارڈ اگر یہ ان کی پرچیوں پہ تحفظ ناموس رسالت کی پرچیاں یہ کر کے چندہ اکٹھا کریں گے تو شاید کوئی ادروائز ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی کریڈیبلٹی اس گورنمنٹ کی ہے یا عمران خان کی ہے, اور جتنے برے حالات میں یہ ہیں, لانے کے لیے کوئی لیڈر چاہیے ہوگا. دو باتیں صرف, کیا یہ غلط ہے سینیٹر صاحب کہ 126 دنوں میں نواز شریف بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا کہ ملک چلنے دو, پچھلے دور حکومت ختم ہونے کے اندر یہ جو پرچیوں کا ذکر کر رہے ہیں, پرچیوں کا سب سے بڑا حمایتی عمران خان صاحب تھا, تب غلط ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے تو خود الیکشن کیمپین میں انہوں نے اس مذہب کو استعمال کیا یا نواز شریف, مگر آپ ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کریں گے ٹارگٹ کرنے کے لیے. ان کے ایک وزیر وفاقی کابینہ کے رکن پہ آج سے چند ماہ پہلے قومی اسمبلی کے اندر اسی طرح کا ایک الزام لگا دیا گیا. اس وقت بھی بلاول بھٹو نے پوزیشن لے لی, اس نے کہا میں اپوزیشن کو اس بات پہ آپ کا ساتھ قتل نہیں دوں گا کہ اگر آپ مطالبہ کریں گے. ہم ایگری کرتے ہیں بلاول کے سٹینڈز کو, میں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کا یہ سٹینڈز بالکل ہے, جوانوں کو پیروں کا استاد کا اقبال نے کہا تھا سر, سیکھے کچھ, سب کو مولانا کے مدرسے کے بچوں کی طرف مذہب کو نہ استعمال کریں. نہیں ہم تو سمجھتے ہیں بلاول صاحب کا سٹینڈز ہے. بہت شکریہ. بس دعا یہی رہے گی کہ یہ ایک پولیٹیکل کاوش ہی رہے, نہ کہ جیالے متوالے اور ایک جنونی انصافیئنز جو ہیں وہ مد مقابل آ جائیں. اس پولرائزیشن سے قیادت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچا کے رکھے قوم کو. وی ڈو ناٹ نیڈ مزید ایک پولرائزیشن ملک کے اندر. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.